24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। ये सेशन दूसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 2 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है नात। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि आहंग और लय के हवाले से सादा मिसरे, अशार और नज़में सुनकर दिलचस्पी लेते हुए लुत्फ़ उठा सकें। हम आवाज़ अल्फाज की दुरुस्त निशानदही कर सकें, मतन को फ़हम से पढ़ सकें, अल्फाज और सादा जुमले दुरुस्त आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा कर सकें, नज़्म व नस्र को पढ़कर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें, मख़सूस ज़ख़ीरा अल्फाज का ज़ुबानी इमला लिख सकें, कलमा और मुहम्मद में फ़र्क कर सकें, जुमलों को रमूज़ औक़ाफ़ के साथ खुशख़त नक़ल कर सकें, तस्वीर या खाका देखकर कम अज़ कम 5 जुमले लिख सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश हैं, ताहम यह हरफ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पिछले सबक में हमने हम्द पढ़ी थी। हम्द में किसकी तारीफ होती है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कही गई नज़्म को क्या कहते हैं? क्या आपने कभी किसी बच्चे की आवाज़ में नात सुनी है? मोहतरम टीचर, मैंने कोशिश की है कि ये जो सवालात तमहीद के तौर पर आपके लिए मैं लिखता हूँ, तो उनकी एक मंतकी तरतीब हो। जैसे सवाल नंबर 2 हमने पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में कही गई नज़्म को क्या कहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बच्चों ने जवाब दिया, या आपने उनकी मदद की। तो इस सवाल के जवाब में आप लफ्ज़ नात तक बहरहाल पहुँच गए। तो उनके नात के लफ्ज़ तक पहुँचने के बाद ही हमने ये सवाल पूछा कि क्या आपने कभी किसी बच्चे की आवाज़ में नात सुनी है? फिर आप पूछेंगे कि क्या आप में से किसी बच्चे को नात पढ़ने का शौक़ है? हो सकता है आपको क्लास में से कोई बच्चा बताए कि वो नात पढ़ सकता है। तो फिर पूरी नात न से ही आप कम अज़ कम उसको ये कह सकते हैं कि चलें आप 1-2 अशार नात के हमें सुनाएं, चाहे तो लफ्ज़ में सुनाएं या तरन्नुम के साथ पढ़कर सुनाएं। इन सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाएं। अब आप अशार की बहर और लय का ख्याल रखते हुए नज़्म की किरत करेंगे। आपके लिए
میں کرت کرتا ہوں۔ آپ کی ذات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کی بات سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا نام سب سے اچھا ہے، آپ کا کام سب سے اچھا ہے، حق کا پیغام آپ لائے ہیں، دین اسلام آپ لائے ہیں، آپ نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، روشنی آپ ہی کے دم سے ہے، زندگی آپ کے قدم سے ہے، اے یتیموں کے غم گسار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام۔ محترم ٹیچر، یہاں میں ایک اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں یا بولیں تو ہمیں ساتھ سلام بھیجنا پڑتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن لکھتے ہوئے نثر میں تو ہم پورا بولیں گے، نظم میں ہم ان کے نام کے ساتھ یا ان کے لیے ہم کوئی اسم ضمیر بولیں، یعنی آپ، وہ، ان جیسے الفاظ جب ہم استعمال کریں گے نظم میں تو پھر صرف سواد لکھنا کافی ہے، بولیں گے آپ کچھ نہیں، آپ دل میں شاید پڑھ لیں گے مگر بولیں گے نہیں۔ اور نہ بولنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہر شعر میں جہاں جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے یا ان کے لیے استعمال کیا گیا کوئی اسم ضمیر آیا ہے، تو اگر ہم پورا یہ کہیں گے بھی نظم پڑھتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ پھر شعر رہے گا نہیں۔ نعت بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ جو ایک شعر کی بحر ہے وہ نہیں رہے گی، اس لیے آپ شعر پڑھتے ہوئے، بولتے ہوئے آپ صرف اسماء ضمیر بولیں گے، آپ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بولیں گے، دل میں پڑھیں گے ساتھ ساتھ۔ طلبہ سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ نعت، دیکھیے یہ بظاہر لگتا ہے کہ سب لوگ اس کو صحیح طور پر بولتے ہوں گے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ آپ اس لفظ کو دو طریقوں سے بول سکتے ہیں، ایک نعت، دوسرا نعت، یعنی نون کے بعد ایسی آواز پیدا کرنا جو عین کو ظاہر کر سکے، یعنی پہلا طریقہ نعت، دوسرا نعت۔ تو اس طرح بولنا ہے، اپنے بچوں کو مشق بھی کروانی ہے کہ وہ نعت نہ کہیں، نعت کہیں۔ رہنمائی، اس لفظ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ درست لفظ جو ہے وہ رہنمائی نہیں ہے، وہ راہ نمائی ہے، رے الف ہے۔ اور اب موقع ملا ہے تو میں یہ بھی بتا دوں کہ الفاظ کے اعراب دیتے ہوئے یہ یاد رکھیے گا کہ جس حرف کے بعد الف ہو،
چاہے وہ درمیان میں ہو یا وہ آخر میں ہو. تو جس حرف کے بعد والا حرف الف ہوگا اس حرف پہ زبر نہیں لکھی جائے گی. یعنی اگر راہ ہے رے الف ہے تو پھر رے کے اوپر زبر دینا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ زبر کا کام الف ہی کر رہا ہے. اب میں واپس آتا ہوں اس لفظ کے ہجوں کی طرف. میں نے جیسے کہا کہ درست لفظ رے الف ہے، راہ نمائی ہے، لیکن شاعری میں اتنی اجازت ہے کہ راہ نمائی کو وزن قائم رکھنے کے لیے رہنمائی لکھا جائے اور پھر ظاہر ہے پڑھا بھی جائے. روشنی، روشنی، روشنی یعنی شین پر جزم ہے، روشنی. زندگی، یہاں ایک نقطہ ضرور آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس لفظ کو عام طور پر غلط بولا جاتا ہے، اور غلط اس طرح بولا جاتا ہے کہ دال پر جزم کا استعمال بولنے میں کر دیا جاتا ہے. زندگی، یہ زندگی نہیں ہے، دال پر زبر کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. زندگی، زندگی، زندگی نہیں. غم گسار گاف پر پیش ہے اور اس کو واضح انداز میں پڑھا جانا چاہیے. غم گسار. طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے. آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں. یہ چونکہ ابھی ہم دوسرے باب پر ہیں، شاید یہ بات مجھے پہلے باب کے ٹیوٹوریل کرتے ہوئے کرنی چاہیے تھی، لیکن ابھی کر دیتا ہوں. میں پہلی جماعت کی کتاب کے ٹیوٹوریلز کرتے ہوئے بھی گزارش کی تھی، اب یہاں میں اس کا اعادہ کر دیتا ہوں کہ میں ٹیوٹوریل میں جن الفاظ کے معنی آپ سے شیئر کرتا ہوں یا کیا کروں گا، اس کی وجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کے معنی نہیں آتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ معنی یہاں لکھ کر آپ کے سامنے لانے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں وہ الفاظ شیئر کروں جو معنی کے طور پر لغت میں موجود ہے. یعنی اس میں کوئی اندازہ کرنے کی بات نہیں ہے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ میں وہ الفاظ بھی اس میں شامل کرتا ہوں جو بظاہر بہت آسان ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہی معنی جو لغت میں سے لیے گئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وہ معنی جو اس سبق کے متن میں کسی لفظ کے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں جو لغوی بھی ہو سکتے ہیں اور مجازی بھی. اب یہ معلوم نہیں ہوتا پڑھنے سے پہلے کہ متن میں استعمال ہوئے الفاظ کے معنی لغوی ہیں یا مجازی. لہذا جو معنی متن میں اس کے سیاق و سباق کے لحاظ سے کسی لفظ کے بنتے ہیں، وہ معنی میں یہاں اسکرپٹ میں دیتا ہوں تاکہ آپ وہی معنی بتا سکیں. یہ الگ بات ہے کہ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ بچوں کو اگر کسی لفظ کے لغوی اور مجازی معنی میں خاصا فرق ہو
تو پھر آپ دونوں معنی ان کو بتا دیں. اسی لیے میں آپ سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ سبق کی تیاری کر کے جائیں آپ، اور اپنے پاس ہمیشہ ایک لغت ضرور رکھیں تاکہ ضرورت کے تحت آپ لغوی اور مجازی معنی دونوں لغت میں سے دیکھ سکیں، اور پھر بچوں کو بتا سکیں کہ اگرچہ اس لفظ کے لغوی معنی یہ ہیں، تاہم سبق کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس لفظ کے معنی یہ بنتے ہیں. اس طرح بچوں کا اردو پر جو علم ہے وہ بہت بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اب ہم آتے ہیں الفاظ کی طرف. اعلیٰ، بہت بلند، اونچے مرتبے والا. پیغام، کوئی بات پہنچانا، کوئی بات جو ہم کسی تک پہنچاتے ہیں وہ ہمارا پیغام ہوتا ہے. دین، مذہب. ویسے تو دین اور مذہب کے معنی میں فرق ہے، کافی فرق ہے. میں بلکہ آپ کے ساتھ اس فرق کا ذکر کر دیتا ہوں. مذہب زیادہ تر عام طور پر عبادات کا نام ہے، اور دین وسیع تر معنوں والا لفظ ہے جس کے معنی ہے نظام زندگی. یہ دونوں میں ان کے معنی میں فرق ہے، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ دین کا مطلب مذہب ہے، اس لیے کہ وہ لفظ مذہب سے تو واقف ہیں مگر لفظ دین انہوں نے نہیں سیکھا. لہذا بغیر کسی تفصیل میں جائے ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے مذہب. رہنمائی، راستہ دکھانا. اچھا، پھر یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی لفظ کے معنی بتاتے ہوئے صرف اس لفظ تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھنا. اس کے جو دیگر صورتیں ہیں، شکلیں ہیں اس لفظ سے بنی ہوئی. مثال کے طور پر آپ رہنمائی کی بات کریں گے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اس سے لفظ رہنما بھی ہے، جس کے معنی ریڈر کے ہیں، قائد کے ہیں. مخلوق، اور ہاں آپ کوئی لفظ بولتے ہیں، اس کے معنی بتاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اگر واحد ہے تو اس کی جمع بتا دیں، جمع ہے تو اس کی واحد بتا دیں. وہ کس لفظ سے نکلا ہے وہ لفظ بھی بتا دیں. یہی صورت ہے نا کہ بچوں کے جو زبان کے بارے میں جو ان کا علم ہے اس میں آپ نے وسعت بھی پیدا کرنی ہے. مخلوق پیدا کی ہوئی، روشنی، چمک، رونق. قدم، موجودی. یہ لفظ عام طور پر موجودگی لکھا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، وہ غلط ہے. موجودی ہی ہوگا اس سے. جیسے ادائیگی غلط ہے تو اس سے ہم ادائی بناتے ہیں. عام طور پر اصول یاد رکھیں کہ اگر کوئی اسم صفت ہے پر ختم ہوگا، جیسے موجودہ ہے پر ختم ہوا، اگر ہے والا ہے تو پھر موجودگی درست ہوگا. درست اب لفظ ہے، یہ ہے پر ختم نہیں ہوتا تو اس سے پھر درستگی غلط ہے، درستی ہوگا. ایک اور مثال دے دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. مثال کے طور پر لفظ ہے شائستہ، یہ ہے پر ختم ہو رہا ہے نا، تو اس سے جو پھر اسم بنے گا وہ شائستگی ہوگا. یتیم، وہ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو. غمگسار، ہمدرد. غمگسار کے معنی ہیں جو آپ اگر غمزدہ ہیں، غم کی حالت میں ہیں، تو آپ کو کوئی آ کے آپ کا دوست پوچھے
آپ کے غم میں شریک ہونا چاہے تو وہ غم گسار اس کو کہا جاتا ہے، تاجدار، بادشاہ۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام سب سے اچھا ہے، آپ کا کام سب سے اچھا ہے میں کام کی وضاحت کریں۔ یہ کسی ایک کام کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس بڑے کام کی بات ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی انہوں نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ طریقہ بتایا۔ یہ ان کا پورا ایک وسیع تر معنوں میں کام ہے۔ آپ کا کام سب سے اچھا ہے، جس سے پہلے اس انداز میں کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے پورا انداز نظر، پوری سوچ اور اس وقت کے جو لوگ تھے عرب کے، ان کی زندگی کا انداز بدل دیا، یکسر زندگی کا طریقہ بدل گیا۔ اسی لیے اس نعت میں پھر یہ مصرع ہے کہ آپ کا کام سب سے اچھا ہے، اور پھر چونکہ وہ آخری نبی ہیں تو آخری نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ حق کا پیغام آپ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں دیکھیں، پیغام تو بچے سمجھتے ہیں، اس میں لفظ حق کی وضاحت آپ کو کرنا ہوگی۔ یہاں حق سے دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور کرتا رہتا ہوں کہ الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور کچھ لغوی ہوتے ہیں، کچھ مجازی ہوتے ہیں، اور کچھ لغوی معنی بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ حق ہے، حق کے عام طور پر معنی آپ اگر لغت میں بھی دیکھیں تو جو معنی لغت میں دیے گئے ہوں گے وہ ہے دوسرا ایک لفظ سچ۔ حق کے معنی سچ، لیکن آپ اگر لغت میں دیے گئے حق کے دیگر معنی بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے اللہ تعالی، اللہ تعالی کی ذات، رب۔ تو حق کا پیغام آپ لائے ہیں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بار پھر لغت کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے واقعی کہ آپ اپنی ایک اچھی سی لغت اپنے پاس رکھیں اور اس کو عادت بنا لیں، جس کو انگریزی میں کہتا ہوں دا ڈکشنری ہیبٹ۔ آپ کا ہاتھ خود بخود بڑھ جانا چاہیے لغت کی طرف جب بھی آپ کسی لفظ کے معنی کی تلاش میں۔ اگلا نقطہ ہے ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ اس میں ساری مخلوق کی وضاحت کریں۔ تمام مخلوقات، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، نان لیونگ تھنگس بھی ہیں، غیر جاندار بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سب کچھ ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں مخلوقات میں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مخلوق سے بھلائی تھی۔ آپ ان کی اگر
سیرت پڑھیں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ تیاری کر کے سبق پڑھانے جایا کریں. اب تیاری میں بہت سارا مطالعہ بھی شامل ہے. آپ اگر سیرت کی کتاب پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر کوئی کتاب پڑھیں, تو آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے آپ کے علم میں آئیں گے کہ انہوں نے انسان تو انسان پرندوں کے بارے میں بھی کیا کیا سوچا اور کیا کیا کیا, صحابہ اکرام سے کیا کیا باتیں کی. تو وہ تو ساری مخلوق کے محسن ہیں, سب سے بھلائی کی ہے انہوں نے. اس طرح کی باتیں آپ یقیناً بچوں کو بتائیں گے. روشنی آپ ہی کے دم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں آپ روشنی کی وضاحت کریں. دیکھیں بچے چھوٹے ہیں, دوسری جماعت کے ہیں, ان کو تو ایک ہی روشنی کا پتہ ہے نا, جو یا تو سورج سے آتی ہے یا کسی بلب سے آتی ہے. آپ نے اب یہ اس کے لغوی معنی ہے روشنی کے, آپ نے روشنی کے مجازی معنی ان کو بتانا ہے. اب روشنی نیا پیغام بھی روشنی ہے, یعنی وہ پیغام جس کو سن کر, جس کو وصول کر کے لوگوں کی نظر بدل جائے, لوگوں کی سوچ بدل جائے, وہ بھی روشنی ہے. اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق, زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف. پہلی سرگرمی ہے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا. صفحہ نمبر 12 سوال نمبر 7. حاصل تعلم ہے طلبہ الفاظ اور سادہ جملے درست آواز اور تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں. نظم, باہر, بلب, فرش, سرخ, والد, بارش, لفظ, کتاب, سفید, درست, فکر, چچا, گرم, سخت. اور دوسری سرگرمی ہے عبارت پڑھ کر سوال کا زبانی جواب دینا. آپ عبارت پڑھوائیں گے بچوں سے, اس کے بعد کتابیں بند کروا کر آپ سوال پوچھیں گے. اس کا تعلق سننے کی مہارت سے ہے کہ انہوں نے سن کر کتنی توجہ سے سنا اور سن کر سوال کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں. صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 8 میں یہ سرگرمی ہے, اور اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ نظم و نثر کو پڑھ کر سوالات کے زبانی جوابات دے سکیں. یہ سیشن یہاں تک. محترم ٹیچر, آپ کی سماعت کا شکریہ. اللہ حافظ ناصر.